खुदावंद यीशु मसीह का जलाली और बाबरकत नाम है आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए मेरे साथ खोलिए नए अहदनामा में से यकूब का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 17 आयत। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। आमीन। आज हम अमाल पर बात करेंगे। ईमान पर हमने बहुत बार कलाम सुना है, इसको पढ़ा है, लेकिन ईमान हमारे अमाल से नज़र नहीं आता। वो ईमान जो हमारे अमाल से नज़र नहीं आता, यकूब उस ईमान के बारे में कह रहा है वो ईमान मुर्दा है, डेड है, बेकार है, वो ज़िंदगियों पर बोझ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक शख्स उसने रस्सी को लिया और उसने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बांध दिया और उसने लोगों को बताया कि मैं नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर इस रस्सी के ज़रिए जाऊंगा। लोग ताजुब करने लगे, हैरान हो गए। हम तो पुल से इस नदी को बहुत एहतियात से पार करते हैं, क्योंकि नदी का पानी गहरा था, उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। जो कोई उसमें गिरता, वो जानवर हो या इंसान, वो बह जाता, डूब जाता, मर जाता। लोग हैरान थे। वहाँ पर एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए। वो शख्स आता है, रस्सी पर से चलता हुआ नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला जाता है। फिर वो लोगों से सवाल करता है किस किस का ईमान है, ट्रस्ट है, बलीव है कि मैं इस रस्सी पर साइकिल चलाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता हूँ। सबने तालियां बजाई, शोर मचाया, चीखे पुकारे, हमारा ईमान है, हमारा बलीव है, हमारा ट्रस्ट है कि आप ऐसा कर सकते हैं। उस शख्स ने साइकिल ली और रस्सी पर से चलाता हुआ नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला गया। लोगों ने बहुत इसको इनकरेज किया, खुश हुए ये देखकर कि ये तो बंदा कारीगर है, माहिर है। उसके लिए तालियां बजाई, शोर मचाया। उस बंदे ने फिर उन लोगों से सवाल किया किस किस का ये ईमान है, बलीव है, ट्रस्ट है, यकीन है कि मैं इस साइकिल के पीछे एक शख्स को बिठाकर और ये साइकिल रस्सी पर से चलाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता हूं। लोगों ने शोर मचाया, चीखे, अपने ईमान का इजहार उन्होंने तालियां बजाकर, पुकार कर, चीख कर किया। हमारा बलीव है, हमारा ट्रस्ट है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब उस शख्स ने अगला सवाल किया तो सब लोगों के अल्फाज और ज़ुबान उनकी हलक में अटक गई। जो तालियां बजा रहे थे उन्होंने तालियां बजाना बंद किया और अपने हाथ पीछे बांध लिए। जिन्होंने अपने हाथ ऊपर ऊपर उठाए थे, लहरा रहे थे, उन्होंने अपने हाथ नीचे कर लिए। उस शख्स ने सवाल किया था आप में से कौन मेरे पीछे इस साइकिल पर बैठेगा। उन लोगों का बिलीव था, ट्रस्ट था, उन्होंने अपने ईमान का इजहार चीख कर, पुकार कर, ललकार कर किया था। लेकिन जब अमल की बारी आई तो वो सारे जीरो पर खड़े थे, उनमें से कोई आगे नहीं आया। आज का ईमानदार जो है, आज की कलीसिया जो है, उनका ईमान है, आज के मसीहों का ईमान है कि खुदावंद बादशाहों का बादशाह है। उनका ईमान है कि वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा नजात दहिंदा है। उनका ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह शाफी है, वो यहोवा यरी है। उनका ईमान है, उनका बलीव है, वो इस बात पर यकीन करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है। वो ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम में जिंदगी पाई जाती है। लेकिन जब अमल की बारी आती है तो उनके अमल में खुदा का कलाम नजर नहीं आता, उनकी जिंदगियों में खुदा का कलाम नजर नहीं आता, उनके बिहेवियर में, उनके किरदार में खुदा का कलाम नजर नहीं आता। और ऐसे ईमान के बारे में जो सिर्फ अल्फाजी है, उस ईमान के बारे में यकूब कह रहा है कि ऐसा ईमान जिसमें अमल नहीं है, जिससे अमल जाहिर नहीं होता, इस ईमान को मुर्दा करार देता है। वो कहता है कि ऐसा ईमान डेड है, बेकार है। जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं, रसूलों को देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में, उनके अमाल में, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनके किरदार में, उनके रवैयों में, उनकी बातचीत में
ہم ایمان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم بھی تو مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بھی بچپن ہی سے خدا کے کلام کو پڑھا ہے، سنا ہے، کئیوں نے اس کلام کو یاد بھی کیا ہوا ہے، لیکن زندگیاں بے پھل ہیں، زندگیوں میں کوئی پھل نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ مسئلہ کدھر ہے؟ خدا کے کلام میں مسئلہ نہیں ہے، یہ کلام ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا، ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، اس کو اپلائی نہیں کرتے، تو زندگیاں بے پھل رہتی ہیں، زندگیوں میں پھل نظر نہیں آتا۔ اسی ایمان کے بارے میں یعقوب کہہ رہا ہے، ایسا ایمان جو ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا، وہ ایمان ڈیڈ ہے، مردہ ہے، بیکار ہے۔ A.W. ٹوزر اپنی کتاب ترقی کی طرف میں لکھتا ہے کہ آج کی کلیسیا جو ہے، آج کا مسیحی جو ہے، آج کا چرچ، آج کا ایماندار، وہ الفاظی لحاظ سے، کمیونیکیشن کے حساب سے شیر ببر ہے، لیکن کرداری لحاظ سے وہ گیدر ہے، عملی لحاظ سے وہ گیدر ہے۔ ان کی زندگیوں میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ بات سخت ہے، لیکن میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ جب آج ہم اس چرچ کو دیکھتے ہیں، کلیسیا کو دیکھتے ہیں، ایمانداروں کو دیکھتے ہیں، ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے رویوں میں عمل نظر نہیں آتا۔ آج ہم گھروں میں کچھ ہیں، خاندانوں میں کچھ ہیں، چرچز میں کچھ ہیں، فیملیز میں کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ ہم صرف نیک دکھنا چاہتے ہیں، ایسے ایمان کے بارے میں جو صرف لفظی ہے، جو ہمارے کردار سے نظر نہیں آتا، ایسے ایمان کے بارے میں یعقوب کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ایمان مردہ ہے، ڈڈ ہے، بیکار ہے، جو ہمارے عمل میں، ہمارے کردار سے نظر نہیں آتا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا، جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ صرف ان حکموں کو پڑھ لینے سے، ان کو یاد کرنے سے، ان کو رٹ لینے سے، ان کو سن لینے سے نہیں، ان پر عمل کرنے سے لوگ جانیں گے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح میری زندگی میں شامل ہے، اور اگر یسوع مسیح میری زندگی سے، میرے اعمال سے، میرے کردار سے نظر نہیں آتا، تو میرے کہنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے کردار سے، ہمارے رویوں سے، ہماری کمیونیکیشن سے، ہماری ایکٹیویٹی سے، ہمارے بیہیویئر سے یسوع مسیح نظر آنا چاہیے۔ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لوگ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا کردار مسیح جیسا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر، ہماری کمیونیکیشن مسیح جیسی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے؟ ہم سب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جب کبھی ہماری صحت اپ ڈاؤن ہوتی ہے، یا مطلب تھوڑے ہم بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دیتا ہے اور کچھ انسٹرکشنز دیتا ہے، ہدایات کرتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام آپ نے کرنے ہیں اور فلاں فلاں کام آپ نے نہیں کرنے، کچھ کام آپ نے کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنے، وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی ہدایت کو فالو نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، تو کیا ہم صحت یاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے ہم۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا، میری بہن ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں، تو میری بہن جس بیڈ پر تھی، اس بیڈ کے بالکل سامنے ایک عورت تھی، اس کو ڈائبٹیز تھا، اس کو شوگر تھی، اور ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی تھی، اس کو کچھ ہدایات بھی کی تھی کہ آپ نے ان ہدایات کو اور میڈیسن کو، دونوں میڈیسن کو وقت پر لینا ہے، اور ان ہدایات کو بڑی سختی سے، مطلب روٹین کے ساتھ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس عورت نے میڈیسن تو کھائی، لیکن اس نے ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا، اس کی حالت بگڑ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو عمل میں نہیں لے کر آئی تھی، اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے اس کی فیملی کو کہا اسے کسی اور ہاسپٹل میں لے جاؤ، میرے کنٹرول سے باہر ہے، کیونکہ یہ میری بات پر عمل نہیں کرتی۔ روحانی طور پر آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم پس کیوں ہیں؟ ہمارا لیول اتنا نیچے کیوں ہے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی ہدایات پر غور نہیں کرتے۔
ان کو عمل میں نہیں لے کر آتے، اس خدا کے کلام کو عمل میں نہیں لے کر آتے، اس وجہ سے ہم بیمار ہیں، اس وجہ سے ہم کمزور ہیں، اس وجہ سے ہم نڈال ہیں، اس وجہ سے ہم بے پھل ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر کمزور فیل کرتے ہیں تو خدا کے کلام کی ڈوز لیں، فرق نہیں پڑ رہا تو اس ڈوز کو بڑھا دیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، مزید پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ یہ خدا کا کلام آپ کے رویوں میں، کردار میں نظر آنا شروع ہو جائے، آپ خدا کے کلام سے بھر جائیں، اس کی قدرت سے بھر جائیں، اس کی انوائنٹنگ میں، جو اس میں قدرت پائی جاتی ہے، جو اس میں انوائنٹنگ ہے، جو اس میں مسح ہے، اس سے بھر جائیں۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب آپ اس کی سپرویژن میں رہیں گے، خدا کی حضوری میں رہیں گے، خدا کی انوائنٹنگ میں رہیں گے، تو وہ انوائنٹنگ سے جب آپ بڑھ جائیں گے تو ایک ایسا لیول آئے گا کہ وہ انوائنٹنگ آپ سے بہنا شروع ہو جائے گی، نکلنا شروع ہو جائے گی، دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ لوگوں پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں گے تو وہ شفا پائیں گے، آپ کی موجودگی سے لوگ برکت پائیں گے۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں، اس پر عمل کریں، خدا کے کلام پر۔ ابراہیم جب خدا پر ایمان لے کر آیا تھا، یہ اس کے لیے راست بازی کنسیڈر کیا گیا، خدا نے اسے راست بازوں میں شمار کیا، اس کے لیے یہ راست بازی گنا گیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے ایمان کو چیک کیا گیا تو اس کا ایمان اس کے اعمال سے سچا ثابت ہوا، کامل ثابت ہوا۔ خدا نے اسحاق کو مانگا تھا، تقریباً 100 سالوں کے بعد اس کو ابراہیم ملا تھا، آلموسٹ، اور 100 سالوں کی دعاؤں کا رزلٹ خدا نے مانگا تھا کہ اسحاق کو میرے حضور قربان کر دے، مجھے دے دے۔ اور اس کا ایمان اس کے عمل سے ظاہر ہوا، اس نے اسحاق کو لیا اور اس کو قربان کرنے کے لیے بالکل اس نے تیاری کر لی۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہمیں راست باز کنسیڈر کرتا ہے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ لوگ ہمارے نیک اعمال سے دیکھتے ہیں، کیا یہ راست باز بندہ ہے؟ ہم نے خدا اور لوگوں کی نظر میں، دونوں کی نظر میں ہم نے راست باز ہونا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو اپنے کردار سے ظاہر کرنا ہے، اپنے بیہیویئر سے ظاہر کرنا ہے، اپنی ایکٹیویٹی سے ظاہر کرنا ہے۔ کیا نوح نے صرف خدا پر ایمان رکھا تھا؟ نہیں، اس نے اپنے ایمان سے اس کشتی کو بنایا تھا۔ وہ کشتی نہیں بلکہ ایک پورا بحری جہاز تھا۔ اس نے اس پر انویسٹمنٹ کی، پیسے کی، اس نے محنت کی، اس نے دن لگائے اس پر۔ اس نے یہ کام تب شروع کیا جب بادل کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے تب یہ محنت سٹارٹ کرنا شروع کی اور تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خدا نے مجھے ایسا کہا ہے، ایسا بولا ہے۔ اس نے لوگوں کو کلام سنایا، لیکن لوگوں نے اس کے کلام پر عمل نہیں کیا، صرف ان کو سنا۔ کئیوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن اس نے ایمان رکھا اور وہ عمل کرتا رہا، کشتی بناتا رہا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس نے ان دنوں میں کشتی بنانا شروع کی جیسے ابھی میں چھتری لے کر باہر ہی چلا جاؤں، کوئی بادل ہے نہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے، لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے یہ کیسا بندہ ہے۔ لیکن میں اس ایمان سے بڑھ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر بارش ہوگی، میں اس بارش سے بچنے کے لیے چھتری کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس کا حال بھی یہی تھا، اس کا ایمان خدا پر پختہ تھا، مضبوط تھا، یہ جانتا تھا کہ خدا نے کہا ہے یہ کرے گا۔ لوگوں نے اس کے کلام کو، اس کے ایمان کو جھوٹا سمجھا، عمل نہیں کیا اور وہ مرے۔ اس کا ایمان زندہ تھا، اس نے اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ظاہر کیا اور یہ بچا رہا۔ میرے عزیزو، ہمیں عملی طور پر اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر ہم عملی طور پر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تو یعقوب ابتدائی کونسل کا چیئر پرسن یہ بالکل واضح طور پر، کلیئر طور پر کہہ رہا ہے کہ ایسا ایمان جو عملی طور پر ظاہر نہیں ہوتا، جس کے ساتھ اعمال نہیں ہے، وہ ڈیڈ ہے، وہ بیکار ہے، وہ مردہ ہے۔ فقی اور فریسی کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، تعلیم ان کی صحیح تھی، شریعت کے مطابق تھی، لیکن مسئلہ کہاں تھا؟ ایشو کہاں تھا؟ ان کے رویوں میں،
ان کے کردار میں، ان کے بیہیویئر میں، وہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ وجہ تھی. اگر وہ کچھ کرتے تھے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. ایسا عمل جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے وہ بھی مردہ ہے، وہ بھی بیکار ہے، اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے. ایسے خرچے جو ہم چرچ میں کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہمیں خدا سے کوئی اجر نہیں ملے گا. لوگوں کی نظر میں یہ اجر ملے گا کہ لوگ ہمیں راست باز جانیں گے اور ہماری تعریفیں کریں گے کہ یہ بندہ خدا کی راہ میں بہت دیتا ہے. لیکن ایسے اجر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے خرچے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ملے گا. بھائی بخت سنگھ وہ بتاتے ہیں کہ میں جب انجینئر بن کر واپس آیا کینیڈا سے، میں نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ میں اس برے صغیر میں خوب محنت کروں گا اور خوب پیسہ کماؤں گا، اور جو پیسہ میں کماؤں گا اسے خدا کی خدمت میں انویسٹ کروں گا، اسے خدا کی خدمت میں لگا دوں گا سارا پیسہ. خدا نے اسے کہا کہ مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے. خدا کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ہم چاہیے. خدا ہم سے ہمارا وقت مانگتا ہے. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں. ہمیں لوگوں کو اپنے اعمال فقط کھانے کے لیے نہیں کرنا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اس ہاتھ سے دیتا ہے تو تیرا دوسرا ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. سگریٹ رہے یہ چیزیں، تب تجھے خدا اجر دے گا. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ جو میری باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے چٹان پر گھر بنایا. اور جو یہ میری باتیں سنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف کی مانند ہے جس نے ریت پر گھر بنایا. طوفان آئے، آندھیاں آئیں اور وہ گھر گر گیا. اب آپشن ہماری ہے، انتخاب ہمارا ہے، چوز ہم نے کرنا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر، اس کی باتوں پر عمل کر کے عقل مند بننا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس کلام کی نافرمانی کر کے بے وقوف بننا چاہتے ہیں. اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر یا پروفیسر لگانے سے ہم عقل مند نہیں ہوں گے. خدا کے کلام کے مطابق عمل کرنے سے ہم عقل مند گنے جائیں گے. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، وہ اس عقل مند کی مانند ہے. جس کشتی میں یسوع مسیح ہوتا ہے وہ کشتی کبھی نہیں ڈوبتی. جن خاندانوں میں یسوع مسیح ہوتا ہے، جن فیملیز میں یسوع مسیح ہوتا ہے، وہ خاندان کبھی تباہ نہیں ہوتے. خدا انہیں پروسپر کرتا ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، مسیح میں ترقی کرتے ہیں. وہ اس زمین پر زوراور ہوتے ہیں جو مسیح کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرے گا. نیک اعمال جو ہیں وہ نیک ایمان کی پیداوار ہے. ایمان اور عمل کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے ایک جسم اور روح کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی ایمان اور عمل کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کے معیار کو بھی بڑھانا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.